شیخ شمس الضحیٰ، شیخ خورشید، شیخ عبدالعزیز، شیخ سعود، شیخ سعود، کہاں وہ سعود؟ شیخ حماد، شیخ حشام الدین، شیخ حشام الدین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شباب، آج کا درس شروع کیا جائے۔ شروع کرنے سے پہلے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا، کیا اس کے تعلق سے کوئی اشکال ہے یا کوئی سوال ہے؟ ہاں بھائی، کوئی اشکال یا سوال ہو تو پیش کریں، نہیں تو پھر درس کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ بی کنٹینیو؟ جی، خلاصہ بیان کر دیا جائے پچھلے درس کا۔ اچھا، ارے بھائی، اس میں بہت وقت درکار ہے، بہت وقت درکار ہے۔ پاور پوائنٹ کی شکل میں جو بنایا گیا تھا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ اچھا، پی ڈی ایف میں؟ ٹھیک ہے، تو پی ڈی ایف میں دے دیں گے ویڈیو۔ اچھا، ہاں، تو پاور پوائنٹ بنائے تھے، پھر اسی کی شکل میں بنائے تھے نا ویڈیو، تو وہی پاور پوائنٹ بنانے میں بہت ٹائم لگے گا۔ پھر بھی انشاءاللہ ٹرائی کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ وقت میں برکت ہو تاکہ کام کیا جا سکے۔ کیسے وقت ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ صنعت و حرفت کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ صنعت و حرفت کے احکام اور مسائل کیا ہیں، صنعت و حرفت کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اور پھر صنعت و حرفت کا حکم، اور صنعت و حرفت کے بعض مسائل کا ہم نے دراسہ کیا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا کہ کیا ایسی چیزیں جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کو اپنا پیشہ بنانا، ان کو مشغلہ بنانا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ یہ پہلا مسئلہ تھا، جس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ جو چیزیں بے اتفاق العلماء حرام ہیں، صنعت و حرفت ان چیزوں کی نہیں بنائی جا سکتی، ان چیزوں کا کوئی انسان اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا۔ رہی بات ان چیزوں کی جو مختلف فی ہیں علماء کرام کے مابین، جیسے تصویر کشی یا فوٹوگرافی، تو فوٹوگرافی یہ مسئلہ چونکہ مختلف فی ہے علماء کرام کے مابین، اس لیے اگر کوئی فتویٰ کسی عالم سے لیتا ہے اور عالم فوٹوگرافی کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں فوٹوگرافی کی دکان وہ کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فوٹوگرافی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ایک ویڈیو اسٹوڈیو کھول لے
जहाँ पे टिक टाक या टकाटक या फिर दूसरे स्टेटस के वीडियो बनाए जिसमें नाच गाने हों। और जिस किसी ने किसी आलिम से फतवा दरियाफ़्त किया और उस आलिम ने तस्वीर कशी के तहरीम का फतवा दिया, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो फ़ोटोग्राफ़ी के मशगले से अपने आप को जोड़े। ये पहला मसला था। दूसरा मसला था कि मस्जिद में सिनात व हिरफत या मस्जिद को सिनात व हिरफत के लिए इस्तेमाल करना, इसमें उलमाए कराम के इख्तिलाफ़ का तज़किरा किया गया था और ये बतलाया गया था कि मस्जिद चूँकि अदाए सलात के लिए है, इबादत के लिए है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बै व शिरा ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया है, क्योंकि मस्जिद की हुर्मत के मुनाफी है बै व शिरा। ठीक है शबाब। उसी अहादीस के पेश नज़र जो अहादीस मस्जिद के अंदर बै व शिरा की तहरीम पर दलालत करती हैं, उन्हीं अहादीस के पेश नज़र उलमाए हनफिया और उलमाए हनाबिला ने मस्जिद को सिनात व हिरफत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है। अलबत्ता उलमाए शाफ़िइया और उलमाए मालिकिया ने इजाज़त दी है, लेकिन ये शर्त लगाई है कि उस सिनात व हिरफत से पूरी उम्मत इस्लामिया का फ़ायदा होना चाहिए। शख्सी फ़ायदा अगर है तो शख्सी फ़ायदा के तहत मस्जिद के हुर्मत का इंतहाक नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है शबाब। आज के दर्स में एक तीसरा मसला लेते हैं कि सिनात व हिरफत के कपड़े में नमाज की अदायगी का हुक्म क्या है। सिनात व हिरफत के लिबास में नमाज की अदायगी का हुक्म क्या है। मसला तो वैसे बहुत ही वाज़ेह मालूम होता है, लेकिन जब मसला की तह तक जाएंगे तो मसला बहुत ही पेचीदा हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि नमाज के लिए कपड़े की तहारत, बदन की तहारत और मकान की तहारत शर्त है। ठीक है। सिनात व हिरफत कई किस्म की चीज़ें हैं। सिनात व हिरफत की मुतअद्दिद अनवा व अक़साम हैं। हम अपनी हिरफा से लगे हुए हैं, अपने पेशे से लगे हुए हैं, तदरीस से, तालीम से। लिहाजा यहाँ पे जो कपड़ा हम पहन करके आते हैं, कपड़े में कोई कबाहत नहीं है। अगर कपड़ा असलन ताहिर है तो इसके नमाज इस कपड़े के इस्तेमाल करके नमाज पढ़ने में कोई मुदायका नहीं है। लेकिन वो लोग जो सिनात व हिरफत के एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी किस्म से जुड़े हुए हैं जहाँ पे उनका कपड़ा गंदा होता है, कचड़ा लगता है उनके कपड़े में, तो कचड़ा लगने की दो नौइयत है। एक नौइयत है कि वो कचड़ा ताहिर हो, यानी कपड़ा मैला हो जाए लेकिन कपड़े पे नजासत का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। मसलन जो लोग गैरेज में काम करते हैं ना, गैरेज में जो लोग मैकेनिक का काम करते हैं गैराज में, या फिर जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करते हैं, ईटा, गारा, सीमेंट, ये सब ढोने के लिए, तो क्या इन लोगों के कपड़े ऐसे होते हैं जैसे एक मुअल्लिम और मुदर्रिस के कपड़े होते हैं? नहीं। जो लोग गैराज में काम करते हैं उनका कपड़ा गंदा होता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनियों में काम करते हैं उनका कपड़ा भी गंदा होता है। गंदा होने का मतलब यह है कि साफ नहीं रहता है, कचड़ा लगा रहता है। लेकिन जो उनका कपड़ा गंदा हुआ है वो नजिस की वजह से, नजासत की वजह से नहीं हुआ है। जो गाड़ियों में से ऑयल से निकलते हैं वो नजिस नहीं है। जो पानी, गारा, मिट्टी, ईंट वगैरह से जो कचरा लगता है वो भी नजिस नहीं है। सिर्फ इनका कपड़ा
صاف ستھرا نہیں ہے، تو ایسے لوگ بے اتفاق العلماء ان کپڑوں میں نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز کی صحت کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ہے طہارت، اور طہارت ان کے بدن کا بھی موجود ہے اور ان کے کپڑے کا بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ البتہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا کپڑا نجاست کی وجہ سے گندا ہوتا ہے، جیسے مہتر ہو، کوئی ہوٹل ہے، ہوٹل کے فرش کو صاف کرنا، اس کے باتھ روم کو صاف کرنا، اس کے ٹوائلٹس کو صاف کرنا، جو کام مہتر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ ایسی صورت میں ایک مہتر جب اذان نماز کا وقت ہو جائے تو کیا اپنے اس کپڑے میں، جس کپڑے کو پہن کر کے اپنے حرفہ سے، اپنے پیشے سے، یعنی مہتری کے پیشے سے لگا ہوا ہے، اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ سمجھ گئے شباب؟ تو اصل یہی ہے کہ ایسا شخص نماز پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کپڑے کا انتظام کر کے رکھے، اور حتی المقدور نجاست کو اپنے کپڑوں سے دور رکھے، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے اور نجاست سے اپنے کپڑے کو دور بھی نہیں رکھ سکتا ہے، اور اس کا کپڑا نجاست، اس کے کپڑے میں نجاست لگ جائے گی، یہ غالب گمان ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیا نماز چھوڑ دے گا یا پھر اسی کپڑے میں نماز کی ادائیگی کرے گا؟ ہاں شباب، ایک ایسا شخص ہے جو مہتری کا کام کر رہا ہے، اس کے پاس دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے اور نجاست سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا ہے، نجاست سے اس کا کپڑا ملوث ہو چکا ہے، یہ غالب گمان ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے فقہائے کرام کہتے ہیں، مالکیہ نے صراحت پیش کی ہے کہ وہ اپنے اسی کپڑے میں نماز کی ادائیگی کرے گا۔ علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، من لم یجد الا ثوبا نجسا قال احمد یصلی فیہ ولا یصلی عریانا وهو قول المزنی۔ شباب سن رہے ہیں نا؟ یہ مسائل ہیں، بعد میں انہی مسائل کو آپ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو یہ مسائل جان لیجئے۔ مالکیہ نے صراحت کی ہے کہ وہ اپنے نجس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ نے امام احمد کا قول نقل کیا اور کہا کہ وہ بھی نجاست کے کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ننگا ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ ظاہر سی بات اس وقت بات ہو رہی ہے جب وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، منفرد۔ ٹھیک ہے شباب؟ انفراد کی حالت میں کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ منفرد حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگر اپنے جسم سے کپڑوں کو خالی کر دیتا ہے تو اس کا جسم تو پاک ہے، نجاست جو لگی ہوگی وہ اس کے کپڑے میں لگی ہوگی، لہذا کپڑا اس نے اتار دیا، جسم اس کا پاک ہے، تو کیا وہ ننگے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کے بقول کہ ننگا ہو کر کے وہ نماز نہیں پڑھے گا، اپنے نجس کپڑے میں ہی نماز پڑھے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ کپڑے اپنے اتار کر کے وہ نماز کی ادائیگی کرے گا۔ سمجھ گئے شباب؟ واضح ہے مسئلہ؟ رہی بات ترجیح کی، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا، چاہے تو وہ اپنے کپڑے میں ہی نماز کی ادائیگی کرے یا تو چاہے عریانی کی حالت میں نماز کی ادائیگی کرے۔
کیونکہ یہ ایسی سچویشن ہے دونوں کاموں میں ایک واجب کا ترک لازم ہے۔ واجب کیا ہے؟ پہلا واجب کیا ہے؟ طہارت، کپڑے کی طہارت۔ لہذا اگر وہ نجاست کی حالت میں پڑتا ہے تو کپڑے کی طہارت جو واجب ہے یہ مفقود ہے۔ دوسرا واجب کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ ستر العورہ۔ اگر وہ کپڑے کی طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی کپڑے کو اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے، تو دوسرا واجب مفقود ہے، وہ ہے ستر العورہ۔ لہذا ایک مصلی کو، ایک کناس کو، ایک مہتر کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ چاہے تو اپنے اسی لباس میں نماز پڑھ لے یا تو پھر عریانی کی حالت میں نماز پڑھے، اور یہی قول راجح ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے شباب، مسئلہ واضح ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ نماز ہی سے متعلق ہے کہ جو کسی پیشے سے اپنے آپ کو منسلک کیے ہوئے ہے، کیا اس کے لیے نماز کا وقت دوسرا ہو سکتا ہے؟ اس کی واضح مثال ہم لوگ جب یہاں پہ پڑھا رہے تھے اور آپ لوگ آف لائن کلاسز کر رہے تھے، شیخ خورشید وغیرہ جانتے ہیں، تو پھر صفا کی مسجد میں نماز ہو جاتی تھی 12:30 بجے یا 12:45 بجے جماعت ختم ہو جاتی تھی۔ جو طلبہ کلاس کر کے آتے تھے وہ طلبہ نماز پڑھتے تھے 1:15 بجے، 1:30 بجے، کیونکہ 1:15 پہ چھٹی ہوتی تھی، 1:30 بجے ان کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ تو ایسا کرنا کہاں تک درست ہے؟ یہ شرعی نقطۂ نظر کی بات ہو رہی ہے شباب، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے ہر ایک مکلف کے اوپر، ٹھیک ہے شباب؟ اب چاہے کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی بھی پیشے سے منسلک کیے ہوئے ہو، چاہے وہ اجیر خاص ہو، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دے اور دوسرے وقت میں نماز کی ادائیگی کرے۔ اور ایسے اجیر خاص کے لیے علماء نے اس کے مالک سے اجازت لینے کو بھی نہیں کہا ہے کہ اپنے نماز پڑھنے کے لیے مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے مالک سے اجازت لے۔ مالک کی اجازت ضروری نہیں ہے، سمجھے نا شباب؟ لیکن مسئلہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ کہا گیا کہ نماز کے مقررہ وقت میں نماز کی ادائیگی ہر ایک مکلف کے لیے ضروری ہے، مالک سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بتلایا گیا نا؟ اب چونکہ نماز اول وقت میں فرض ہے، یا نماز کی ادائیگی اول وقت میں بہتر ہے یا پھر وسط وقت میں یا آخر وقت میں، یہ مسئلہ علماء کرام کے نزدیک مختلف فی ہے، کیونکہ جو نماز کے اوقات ہیں ان کا تعلق واجب موسع سے ہے، سمجھے نا شباب؟ واجب موسع سے، یعنی مثلا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 12:15 سے 2:20 تک، علی سبیل المثال، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص 12:15 پہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کرے گا تو ظہر کی نماز کو اس نے اس کے وقت میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور جو شخص 2:10 پہ ظہر کی نماز ادا کرے گا وہ ظہر کی نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ لیکن فرق یہی ہے افضلیت کا کہ کس وقت میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔
رہی بات وجوب کے متعلق ہونے کا، تو حنفیہ کے نزدیک وجوب کا تعلق آخر وقت سے ہے۔ حنفیہ کے نزدیک وجوب کا تعلق آخر وقت سے ہے، جبکہ جمہور علماء کرام کے نزدیک وجوب کا تعلق اول وقت سے ہے، اور اول وقت میں نماز کی ادائیگی ضروری ہے، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی مؤخر کر دیتا ہے اول وقت سے وسط وقت میں یا آخر وقت میں، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس نے ایک افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کام کیا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ جو لوگ عصر کی نماز کافی لیٹ سے پڑھتے ہیں، میں نے بتلایا کہ نماز کا وقت یہ موسع ہے، ٹھیک ہے۔ احناف کے نزدیک نماز کی فرضیت کا جو تعلق ہے وہ آخر وقت سے ہے، سمجھ گئے؟ یعنی آخر وقت میں نماز فرض ہے، اولین وقت میں آپ پڑھنا چاہے پڑھ لیں گے تو برات الذمہ، ذمہ سے آپ بری ہو جائیں گے، برات الذمہ حاصل ہو جائے گی۔ سمجھ گئے نا شباب؟ مسئلہ اس وقت گمبھیر ہو جاتا ہے کہ نماز ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک۔ ظہر کی نماز جیسے 12:20 پہ شروع ہوئی، جمہور علماء کہتے ہیں 12:20 پہ شروع ہوئی تو 12:20 پہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ وقت چلے گا 2:20 تک۔ اگر کسی نے 12:20 پہ نماز نہیں پڑھی اور 1 بجے اس کا انتقال ہو گیا، دن میں 1 بجے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، سمجھے شباب؟ تو کیا وہ شخص گنہگار ہوگا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہ گنہگار نہیں ہوگا؟ جمہور علماء کہتے ہیں وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے، سمجھے نا؟ علماء احناف کہتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی واجب کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، گویا کہ وقت ختم ہونے سے پہلے وہ آدمی انتقال کر گیا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ واضح شباب؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔